अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा व्लॉग बहुत गैर रवायती होने वाला है। गैर रवायती इस सेंस में होने वाला है कि जो ख़बरें मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, वो सुनकर वाक़ई में आपके होश उड़ जाएँगे। वो ख़बरें ही इतनी बड़ी हैं और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुल्की सियासी मंज़रनामे पर और बैनुल-अक़वामी सियासी मंज़रनामे पर क्या-क्या घिनौने खेल खेले जा रहे हैं और उनको कैसे नाकाम बनाया जा रहा है, ये तमाम आपके खिदमत में तफ़सीलात पेश करूँगा। मुख्तसर ये अगर हम कहें कि धंधा है पर गंदा है, ये कुछ ऐसी सूरत हाल है। जनाब अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद को कत्ल करने के प्लान जो हैं, वो पकड़े गए हैं और उनको बचा भी लिया गया है। ये प्लान किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, कैसे बनाए थे, किसको फंसाने के लिए बनाए गए थे, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर एक और प्लान भी इस वक्त मौजूद है और उसको भी नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जनाब 3 ऑडियोज़ का पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ा चर्चा है और वो 3 ऑडियोज़ किसकी थी, कौन किससे क्या बात कर रहा था, ये आपको बताएँगे। और फिर ये भी बताएँगे कि वो ऑडियो रिलीज़ होने से किसने रोकी हैं और मुतल्लिका अफराद तक बहरहाल वो ऑडियोज़ पहुँचा दी गई हैं। और फिर जनाब अमेरिका, IMF और इमरान खान सेम पेज पर आ गए हैं। अमेरिका ने इमरान खान पे हाथ रख दिया है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे के लिए हवाले से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चीन भी इस सारे सिस्टम के बीच में आराम से नहीं बैठा हुआ। बहुत अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज पाकिस्तान के अंदर जो खबरें थी वो उनमें काफ़ी बड़ी-बड़ी खबरें थी। अगर हम मुख्तसरन ये बात करें कि इमरान खान के गिर्द जो कानून का शिकंजा है वो बहुत आहिस्तगी से तंग होता जा रहा है। इमरान खान साहब को जनाब इस्लामाबाद में जो अदालत है, सेशन कोर्ट, उसने जहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, इमरान खान साहब वो फ़र्द जुर्म वाले आयद वाला कागज़ ही लेके निकल गए थे पिछली तारीख पे, वो जो जब जुडिशल कम्प्लेक्स में गए थे। वहाँ पर जनाब उनको 10 मई पर को तलब किया गया और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया है और कहा गया कि जी आप ज़ाती हैसियत में पेश हैं। और उससे पहले जो अदालत है उसने इमरान खान की 2 दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। एक दरख्वास्त कि जी ये केस काबिल समाअत नहीं है, उसको सुनने के बाद उसका फ़ैसला आज दिया है, वो मुस्तरद कर दी गई है। और फिर अदालत ये सुनने का दायरा इख्तियार रखती है या नहीं रखती है, ये दूसरी दरख्वास्त थी। ये भी सुनने के बाद, इस पे तमाम मौक़िफ़ जानने के बाद अदालत ने वो भी मुस्तरद कर दिया है और 10 मई को हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान साहब हाज़िर हो जाएँ, ज़ाती तौर पर पेश होंगे और उन पे फ़र्द जुर्म आयद होगी, क्योंकि फ़र्द जुर्म का जो है प्रोसीजर है वो मुल्ज़म की मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं होता। दूसरी खबर इमरान खान साहब के लिए ये है कि वो इमरान खान साहब जिन चीज़ों से भाग रहे थे, बिल-आखिर अब उनका शायद भागने का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है आज वो ज़मान पार्क पहुंची है और 8 से 18 मार्च के जो दरमियान वाक़यात पेश आए थे, उस हवाले से उन्होंने इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया है, उनके बयानात लिए हैं और बकौल शिबली फराज के इमरान खान ने उनके जवाबात बड़े तसल्ली बख्श करार दिए हैं। ये तो अब JIT की जो रिपोर्ट आएगी वो बताएगी कि वो उन जवाबात को तसल्ली बख्श समझते हैं या नहीं समझते हैं। इसके साथ ही अगली खबर जनाब इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस थे, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वो भी आज शामिल तफ्तीश हो गए। अराज़ी कब्ज़े का केस है DG खान में और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की टीम के रूबरू जो पेश हुए हैं उस्मान बुज़दार साहब, और वहाँ पर उनको एक सवालनामा दिया गया। जो मुतल्लिका मुकदमा था उससे हवाले से कुछ सवालात थे उनके, और वो सवालनामा उस्मान बुज़दार साहब ने वसूल किया है और उनसे कहा कि जनाब मुझे कोई मोहलत दी जाए ताकि मैं इन सवालात के जवाबात जो हैं वो दे सकूँ, जिस पर जो है इनके सवालात के जवाब देने के लिए उनको 1 हफ़्ते की मोहलत दी गई है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर उन मुज़ाकरात की है जो कि हुकूमत के और हुकूमती इत्तेहाद के और PTI के हुए थे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर। वो मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि जनाब वो मुज़ाकरात जारी थे और तकरीबन वो मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे, लेकिन एक टेलीफ़ोन कॉल वो आई और उस टेलीफ़ोन कॉल के बाद वो सारे मुज़ाकरात का जो अमल था वो सबूताज़ हो गया। वो जनाब कैसे मुज़ाकरात कामयाब होने लगे थे, इस चीज़ पे इत्तेफ़ाक हो गया था कि एक ही तारीख़ पे इलेक्शन हो, इलेक्शन की तारीख़ पर बातचीत हो रही थी और शायद किसी नतीजे पे पहुँचने ही वाले थे। शाह महमूद कुरैशी को इस दौरान एक टेलीफ़ोन कॉल आई और वो टेलीफ़ोन कॉल वो सुनने के लिए उठकर ज़रा साइड पे हुए और उनको कहा गया कि जनाब बस कर दो, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। और वो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, क्योंकि मुज़ाकरात के फिर आगे बात करने का जवाज़ ही नहीं रह जाता था कि जब जो टीम बैठी हुई है उसको हिदायत मिल जाए, और हिदायत उनको कौन कर सकता है, दी वन एंड ओनली इमरान खान। इमरान खान का फ़ोन आया और मुज़ाकरात ख़त्म। अच्छा, अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इस केस की। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो उस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर जो हैं वो डिस्कस की गई। उस पर आज जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा जनाब कि हमने
آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لے رکھا ہے اور 90 دن میں الیکشن ہے اور آئین پر عمل درآمد کرانا ہمارا فرض ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے آرڈر پر عمل کراتے ہیں، اور اپنے آرڈر پر عمل کرانے کے لیے جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے۔ یہاں پر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ پھر ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا۔ کچھ اشارہ تو انہوں نے کر دیا ہے کہ ان کو یہ توقع ہے کہ وہ کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، شاید ان تک کوئی ایسی رپورٹس پہنچی ہوں گی۔ اچھا، پھر وہاں پر خواجہ سعد رفیق آج انہوں نے بات کی، اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب خدارہ پنجاب کو الزام سے بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں وہ پہلے بھی پنجاب کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پنجاب جو ہے وہ پورے پاکستان کی سیاست کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اور اب اگر پنجاب کے الیکشن کرانے کے لیے سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو صوبوں میں احساس محرومی اس سے بڑھے گا، اور مہربانی کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو الزام پنجاب پر لگتا ہے اس کے اوپر پھر مہر لگ جائے گی، تو مہربانی کریں یہ اس طرح نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ 2017 سے لے کر آج تک میری جماعت کے ساتھ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور اس کے گواہ بعض معاملات میں جناب چیف جسٹس صاحب آپ خود بھی ہیں، اور متاثرین میں خود بھی شامل ہوں۔ انہوں نے اپنی جو گرفتاریاں اور جو مقدمے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا اشارہ اس طرف تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات ہمارے کامیاب ہو جائیں گے، مذاکرات کامیابی کے قریب ہیں، 3 چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، ایک چیز پر ہونا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ مہربانی کریں ہمیں تھوڑا وقت اور دیتے تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب آئے ڈائس پر، اور انہوں نے بات کی جناب بہت اچھے ماحول میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور دونوں جو فریق ہیں ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں وہ بڑے اچھے ماحول میں انہوں نے بات چیت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے بڑی لچک دکھائی، اور اس حد تک لچک دکھائی کہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر سے مجھ پر یعنی کہ شاہ محمود قریشی پر اور بیرسٹر علی ظفر پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، اور ہم پہ بہت الزامات بھی لگے، لیکن جناب یہ حکومت جو ہے وہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں وہ جو آپ نے پچھلا آرڈر دیا تھا 14 مئی والا اسی پر عمل درآمد کا حکم جاری کریں۔ انہوں نے یعنی کہ عدالت کو یہ ریکویسٹ کی کہ جناب کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہیں تو اب آپ اس طرف جائیں، تو اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ لوگ آپس میں بات کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر ہم وہ جو 90 دن میں الیکشن کرانے والا آرڈر یا 14 مئی کو الیکشن کرانے والا آرڈر ہے وہ اس حکم کو لے کر بیٹھے نہیں رہیں گے، اور کچھ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اقدامات کریں گے۔ تو یہ جناب آج سپریم کورٹ کے اندر کارروائی ہوئی، اس کارروائی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور مجھے جو اس ساری کارروائی میں جو ایک چیز میں نے فیل کی ہے، میں اس کو آپ سے اتفاق نہ بھی کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو نا، کوئی نیشنل جیوگرافک چینل میں پہلے آتا تھا، اب اینیمل پلانٹ بھی آ گئے، اس طرح کے اور بھی چینلز آگے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب دو جو مختلف جو جانور ہوتے ہیں جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک جانور جو ذرا کمزور پڑ رہا ہوتا ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوڑ بھی لگا دے اور اس کی کمزوری کا تاثر بھی نہ جائے، تو وہ اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر یا اپنے پار پھیلا کر اپنے آپ کو دوسرے فریق کے اوپر بڑا ظاہر کرتا ہے کہ میں زیادہ بڑا اور زیادہ طاقتور ہوں، تاکہ دوسرا فریق اس کے اوپر حملہ نہ کرے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ سکپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال کچھ ایسی لگ رہی ہے۔ ایک تو آج عدالت نے یہ کہا کہ جی ہم سیاست کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو آئین کے اور اس کا حلف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال سیاست اب ان کے اوپر الزامات تو لگ رہے ہیں سیاست کرنے کے، وہ جس طرح ری رائٹ کرنا آئین کا اور قانون کا، اور جس طرح یہ کیسز اور پھر وہ سی پی او کے مقدمے کے بیچ میں سے الیکشن کو نکال لینا، اور کے پی کے الیکشن میں 90 دن کو کوئی نہ پوچھنا، پنجاب میں آئین پہ سارا زور دینا، تو بہت سارے الزامات ان کے اوپر لگتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جناب اب شاید فیس سیونگ چاہیے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ساری سماج چل رہی تھی چیف جسٹس صاحب بات کر رہے تھے، لیکن جو دو دیگر اراکین تھے جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کی خاموشی تھی اور مکمل خاموشی تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ لبوں پر سیل لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 2-3 سماعتوں سے ایسا دیکھنے میں آ رہا۔ اب اس کی پیچھے بہت ساری کہانیاں کہ جی بہت سارا پریشر ہے، بہت سارا دباؤ ہے، اب یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال عدالت نے آج ایک اور بھی جگہ پہ بڑی لچک دکھائی، اور انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کی بات کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اسمبلیاں توڑنے کی وجوہات پہ بات ہوگی تو وہ آپ گورنمنٹ نے تو وہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں ہے، تو جس پر یہ کہا گیا عدالت سے کہ جناب وہ آپ نے خود اپنے آرڈر میں اس چیز کو نہیں رکھا،
اور ان کو باہر نکال دیا. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں اپنے آرڈر میں لکھی تھیں. خیر یہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کچھ لگتا ہے کہ فیس سیونگ کی طرف جا رہا ہے. جو توقعات تھی پی ٹی آئی کو کہ آج جو ہے وہ وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگ جائے گی اور آج عدالت کوئی ایسا سخت حکم جاری کر دے گی, ان کو بہرحال آج کی اس کارروائی سے مایوسی ہوئی ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کل کیا ہوتا ہے, پرسوں کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال جو جس سپیڈ سے چل رہے تھے پی ٹی آئی والے, ہم خیال بینچ سے جو توقعات باندھے ہوئے تھے, وہ توقعات آج جو ہیں ان کو ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی خبر ہے, اسی سے لنک کرتی ہے, اور وہ خبر ہے 3 آڈیو کالز کی. کچھ 3 آڈیو کالز کا چرچا ہے جناب یہاں اسلام آباد کی فضاؤں میں, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کال جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کی ہے, اور عمران خان صاحب کی ایک اہم جو ہے وہ شخصیت کی اہلیہ سے گفتگو ہے, اور وہ گفتگو انہوں نے کروائی ہے اس شخصیت کی صاحبزادی نے, یعنی کہ اس صاحبزادی نے اپنی والدہ کی گفتگو عمران خان صاحب سے کروائی ہے. اور وہ چونکہ جس شخصیت کی وہ فیملی ہے, اس شخصیت کا اس سارے معاملے میں ان تمام مقدمات میں بہت زیادہ اہم رول ہے. تو ایک تو جناب وہ آڈیو ہے, اور پھر 2 اور آڈیوز ہیں, اور وہ براہ راست اس اہم شخصیت کی عمران خان کے ساتھ ہے. اب عدالتی شخصیت ہو تو اس کا سیاستدانوں سے بات کرنا بنتا نہیں ہے ٹیلی فون کے اوپر یا جو بھی اس میں ہو. تو یہ پتہ چلا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ان آڈیوز کو ریلیز کر دیا جائے گا, لیکن جناب ایک اہم شخصیت نے کہا کہ نہیں, ان آڈیوز کو ریلیز نہ کیا جائے, خام خواہ ایک جو ہے وہ پریشانی پھیلے گی اور یہ اداروں کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. اور وہ شخصیت جناب ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کے کہنے پر وہ ریلیز البتہ ان کو نہیں کیا گیا, روک دی گئی ہیں, لیکن جن کی وہ آڈیوز ہیں ان تک وہ بھجوا دی گئی. جناب یہ آپ کر رہے ہیں تو پھر تسی سانو نہ کچھ کہنا, تو یہ اس طرح کا جو ایک میسج ہے وہ دے دیا گیا ہے. اچھا اب آگے اس اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور, عمران خان کے قریبی ساتھی, وہ لمبے بالوں والے جو دوران راست پھر جو انہوں نے اپنے بال کٹوا لیے, تو کہا تھا کہ جی وہ چونکہ گرمی تھی تو میں نے خود اپنے بال کٹوا لیے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب وہ الزام ہی کسی کے اوپر نہیں لگا رہے تو بندہ وہی فرض کرتا پھر کہ جناب ان کے ساتھ بڑی زیادتی اور ان کے بال کاٹ دیے, کہ جب اگلا بندہ کہہ رہا جی میں نے اپنی مرضی سے کٹوائے ہیں. بہرحال کٹوائیں یا نہیں کٹوائیں, قصہ مختصر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی میں گرفتار کیا گیا, اپنے ڈی جی ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کیا گیا. اس کے بعد پھر ان کو شفٹ کیا گیا اسلام آباد, پہ شفٹ کیا گیا ان کو جو ہے وہ بھکر شفٹ کیا گیا. وہاں سے پھر جناب بھکر نہیں ہے, ان کو شفٹ کیا گیا میاں والی, اور پھر وہاں سے ان کو جناب شفٹ کیا گیا کہ سندھ, اور پھر مختلف جگہوں پہ وہ گھومتے رہے. اور پی ٹی آئی والے دوست بڑے یہ الزامات ایسے لگا رہے تھے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. لیکن جناب کہانی کچھ اور نکلی ہے. کہانی یہ لگی ہے کہ جناب ہمارے خفیہ والوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو دوران حراست قتل کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ اطلاع ملی تو یقیناً ایک پریشانی پیدا ہوگی کہ جناب ایک بندہ سرکار کی حراست میں ہو, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہو, قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہو, تو پھر جناب وہ اگر اس کو اس حراست کے دوران اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. پھر جناب یہی وجہ ہے کہ ان کو بہت مختصر وقفوں کے ساتھ ان کو تیزی سے منتقل کیا گیا, اور منتقل کرتے کرتے ان کو کے پی اور پنجاب کی سرحد سے نکال کے ان کو سندھ اور بلوچستان کی سرحدوں والی سائڈ پہ بھیج دیا گیا, تاکہ وہ جو اپنے مبینہ قاتل ہیں جو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی دست برد سے بچ جائے, اور وہ علی امین گنڈا پور کو اس واقعے سے بچانے میں کامیاب رہے. اب یہ واقعہ کس نے کیا ہوگا یہ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نے پلاننگ کی تھی. پھر دوسرا جناب پلان مراد سعید کا تھا. مراد سعید کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ تھیں کہ جناب ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی والے یہ بات بار بار کر رہے تھے, تو یہ خبر بھی درست تھی, ان کو بھی قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی تھی. لیکن یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب وہ بھی شاید اب تو محفوظ ہی ہو گئے ہیں, اور وہ شاید ایسا کچھ نہ ہو. اچھا اب یہ جناب سچویشن ہے کہ جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو بطور کرائم رپورٹر میرا اپنا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ تفتیش کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جی اس قتل کا بینیفیشری کون ہے, اس قتل کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونا ہے. جیسے ارشد شریف شہید کا جو قتل تھا اس کے اوپر بڑا کہا گیا جناب یہ فلانوں نے قتل کرا دیا, فلانوں نے قتل کرا دیا, لیکن اس کا قتل کا فائدہ کس کو پہنچا؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچا جو اداروں کے اوپر الزام لگانا چاہتے تھے, یعنی کہ عمران خان کو, پی ٹی آئی کو, انہوں نے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا, اور وہ پھر ثابت جو ہے وہ کچھ اور ہوا. وہ تھریٹ الرٹ بھی جعلی نکلے, کیسے جنریٹ ہوئے, کیسے وہ گیا, کیسے وہ دوسرے ممالک میں کن لوگوں کے پاس تھا, اور کن حالات میں جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا. تو بینیفیشری تو ان کو کوئی اور تھا. اب اس کی تفتیش چل رہی ہے, اب اس تفتیش کا کوئی فیصلہ ہوگا تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. سو ہم اس کے اوپر باضابطہ بات نہیں کرتے. لیکن یہاں پہ جناب یہ پتہ یہ چلا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے بڑا مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ڈرٹی ہیری فلاں 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 یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, اس قسم کا ایک شور مچایا ہوا تھا. لیکن
اب رپورٹیں تو یہ ہیں جو خفیہ والوں کی جو اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ یہ قتل کرنے کا پلان خود انہی کا تھا جن کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں. اب اگر وہ ایسے پلان کرتے ہیں تو اگر وہ مارے جاتے تو پھر جناب ابھی تک تو پتہ نہیں آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا، اور جو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے وہ شاید کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے. تو پھر جناب دوستوں کو لگ گئی اطلاع، انہوں نے علی امین کو فوری طور پہ سیو کیا. پھر جناب اس چیز کو انشور کیا کہ مراد صحیح تک کوئی جو بدریت لوگ ہیں جو ان کو مارنا چاہتے ہیں وہ نہ پہنچے. اب ان کے پاس ایک اور اطلاع موجود ہے، اور وہ اطلاع موجود یہ ہے کہ جناب کوئی بھی ایک بڑی ریلی پی ٹی آئی کی کسی بھی دن منعقد کی جائے گی، اور اس ریلی میں خود ہی مبینہ طور پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کروا کر اس کا الزام داروں پر عائد کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ہمیں تو یہ امید ہے کہ اگر پہلے والے 2 منصوبے ناکام ہوئے نا جناب، پلان اے اور پلان بی، تو یہ پلان سی بھی انشاءاللہ ناکام ہی ہو جائے گا، اور اب پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں جناب. امریکہ، وہی امریکہ جس سے غلامی کی نجات کی باتیں بڑی عمران خان صاحب کرتے تھے، اور بعد میں پتہ لگا جو تو رلے ہوئے نال کہ کبھی وہ امریکی سفیر جناب فواد چودھری کے گھر جا رہا ہے، کبھی 2-4 دفعہ فواد چودھری ان کے پاس جا رہا ہے، وہ جناب 3-4 لابنگ فرمیں انگیج کر کے کبھی ایک کانگریس مین سے بیان، کبھی دوسرے سے بیان، کبھی ظلم خلیل زاد آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات سیٹ کرا رہا ہے، کبھی وہ رابن رافل گھوم رہی ہے، سارا کچھ چلتا رہا. اور اب تو اور بھی ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں جس میں وہ عمران خان صاحب بڑی صفائیاں دے رہے ہیں. پھر زمان پارک میں ملاقاتیں جہاں پہ عمران خان نے ذرائع کے مطابق ان کو امریکی وفد کو یہ کہا کہ جناب اگر میں اب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو یہ چین شین والا کام میں ختم کر دوں گا. تو جو اب سچویشن بن گئی ہے یہ اسی طرف جا رہی ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب امریکہ نے دست شفقت رکھ دیا عمران خان کے اوپر، انہوں نے کہا تگڑا ہو جائے جوان، اور پھر آئی ایم ایف کو بھی روک دیا. اب آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر چلے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4-5 مہینے سے مسلسل آئی ایم ایف کے تمام تر مطالبات پورے کرنے کے باوجود آئی ایم ایف ڈیل جو ہے فائنل نہیں کر رہا. وہ اسٹاف لیول کے مذاکرات نہیں ہو رہے اور وہ ڈیل ڈن نہیں ہو رہی. اور اس کے پیچھے بھی پتہ یہ چلا کہ جناب امریکہ بہادر ہیں، اور عمران خان صاحب کہ وہ جو ہے وہ بیلی ہیں، کہ وہی عمران خان صاحب ہے جن کی پارٹی کے وزیر خزانہ جو تھے اور 2 صوبوں میں اپنے گھومتے تھے. تو ان کی آڈیو بھی آ گئی تھی کہ جناب آئی ایم ایف کو خط لکھو تھا کہ وہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. تو وہ ایفرٹس تو پہلے بھی کرتے رہے، سامنے آ چکے ہیں، کوئی الزام والی بات تو ہے نہیں. تو یہ جناب اب ہاتھ رکھ دیا گیا. لیکن اس سارے کہانی کے اندر پھر اگلے بھی کوئی ویلے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، تو وہ چین کو بھی اس ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو پھر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو اور ہماری حکومت کو یہ کہا ہے کہ مبینہ طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل نہیں ہوتی تو ٹینشن بالکل نہیں لینی. جون تک اگر وہ آئی ایم ایف والے آپ کے ساتھ اگریمنٹ کر کے چل پڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چل پڑتے تو پھر آپ فکر نہ کریں. ہم آپ کو چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چین کے ساتھ جو پہلے ہوئی ہے عمران خان کے دور میں پاکستان میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہ ہو دوبارہ. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو گارنٹی دے دیتے ہیں. ویسے بھی ہماری جو حکومت ہے اس نے اب اس بلاک میں جانے کا تو فیصلہ کیا ہوا ہے، چین اور روس کا جو بلاک ہے، اور چین جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اگر چین ہماری مدد کرتا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر وہ ہماری مدد نہیں کرتا تو چین کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑا ہوا. وہ ایران کے ساتھ اس نے $450 ارب کا معاہدہ کیا، ہمارے ساتھ اس نے $100 ارب کا معاہدہ کیا تھا. ہم نے وہ معاہدہ توڑا، اگر انہوں نے ان کے ساتھ $450 ارب کا معاہدہ کر لیا تو ان کے پاس رستے بہت ہیں. لیکن اگر یہ گوادر والا رستہ استعمال ہوتا ہے، سی پیک کا ہم حصہ بنتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمارا ہی ہے. تو اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر چین کا نقصان ہے. تو پھر وہ جناب گارنٹی مانگتے ہیں، اور وہ گارنٹیاں اب ان کو دے دی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ جناب آپ فکر نہ کریں. پاکستان اب جو پہلے ہو گیا، پاکستان میں جو ایک اتفاق سے ایک ایسا دور حکومت آ گیا تھا جس نے سارا کچھ اٹھا کے آئی ایم ایف اور امریکہ کے حوالے کر دیا، تمام پاکستان اور چین کے معاہدے شاہدے اٹھا کے. تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر حکومت کو بھی کہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی آپ بھی تگڑے ہو جائیں، نہیں ملتے پیسے بھاڑ میں جائیں آئی ایم ایف والے، آپ تگڑے ہو جائیں، پیسے آ جائیں گے تو آپ جناب اپنا کام کریں، ملک جو ہے اس کو تعمیر و ترقی کی طرف لگائیں. تو یہ جناب کچھ صورتحال تھیں. اور اسی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب یہ سارے چین والے معاملات ہو گئے تو پھر اچانک ہی جو چین کے وزیر خارجہ وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. اور پاکستان وہ اس لیے اچانک پہنچے ہیں کہ وہ پہلے جب بھی بتا کے آتے تھے تو عمران خان جب کدے دھرنا کر دینا سی، کدے لاک ڈاؤن کر دینا سی، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم بغیر اعلان کیے آئیں گے. تو حکومت کو پتہ تھا لیکن اناؤنس نہیں تھا کہ کب آ رہے ہیں. سو وہ اب آگے ہیں. اب یہ معاملات جو آگے بڑھیں گے، اور ہماری آپ کی سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیال رکھے. جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ اللہ پاک پاکستان کی مدد فرمائے، اور پاکستان کے دشمنوں کا جو ہے وہ کلا کما فرمائے. اور یہ جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں سیاست کے اندر کہ وہ اپنا ہی بندہ مار کے دوسرے دے سر پا دو، یہ دھندا جو ہے واقعی بہت گندا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.